सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज के दिन ही खुदी का दर्स देने वाले और मुसलमान के अंदर सोए हुए जज्बा ईमानी को जगाने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखने वाले, पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत है। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे जिन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, आज़ादी का जज्बा मुसलमानों में बेदार किया। मुसलमान नौजवान ख़ास तौर पर उनकी उम्मीदों का मरकज़ थे, जिन्हें उन्होंने शाहीन से तशबीह दी। सोचे ज़रा, शाहीन से तशबीह दी और क्या खूब खुदी का दर्स दिया। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं अगर अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके पैगाम कलाम और खुसूसियात पे बात करूं तो शायद ये एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इकबाल का कलाम एक ऐसा समंदर है नाज़रीन, जिसमें जितना उतरते जाएंगे डूबते जाएंगे, लेकिन किनारा नहीं मिलेगा। अल्लामा साहब की शायरी में मुसलमानों की इस्लाह का पहलू बहुत नुमाया था। इश्क़ हकीकी और तसव्वुफ़ और उनकी शायरी का एक ख़ास हिस्सा भी थे, इश्क़ हकीकी और तसव्वुफ़। शायर मशरिक क़याम पाकिस्तान के सूरज की आप कह लें कि वो किरण थे जिस सोच ने पूरे पाकिस्तान को रोशन किया। इकबाल अंग्रेज साम्राज्य और कट्टर कांग्रेसी सोच से पूरी तरह आगाह थे और उनकी दूर अंदेश नज़रों ने ये देख लिया था कि अगर अंग्रेज चले गए तो अपनी ज़्यादा आबादी की बदौलत हिंदू मुसलमानों को दबा लेंगे, गुलाम बना लेंगे। अब इसी का इजहार उन्होंने 30 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में किया, जो बाद में खुतबा इलाहाबाद के नाम से मशहूर हुआ। ये वही बेमिसाल खिताब है जिसने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यहीं से पाकिस्तान बनने की लाजवाल जिद्दोजहद शुरू हुई। खुतबा इलाहाबाद और नजरिया पाकिस्तान, आप समझ लें कि एक दूसरे की जान है, या यूं कह लें कि एक जिस्म है और दूसरा उसकी रूह है। अब नजरिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर क्या मफहूम रखता है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं जिनके अपने अपने जुदागाना मज़ाहिब हैं, सकाफ़तें हैं और रसूम व रवाज हैं। इस खुतबे में मुफक्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल ने पहली बार बरे सगीर के शुमाल मगरबी मुस्लिम इलाकों पर मुश्तमिल एक आज़ाद खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया, जो कि नजरिया पाकिस्तान का आयनादार था। अल्लामा इकबाल ने इस तारीखी खिताब में दो कौमी नजरिए, अलग मुस्लिम रियासत और इस्लामी रियासत के किरदार पर खुलकर बात की। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का जो खाका खींचा उससे अमली ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत ने जिद्दोजहद ने दी। अब नाज़रीन, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों अजीम रहनुमाओं की इस बेमिसाल जिद्दोजहद का सिला है कि आज हम अपने प्यारे वतन में आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमानों को वो वलवला दिया जिसने मुर्दा दिलों में आज़ादी का जज्बा भर दिया, और हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला। इससे प्यारा तोहफा क्या होगा? ये पाकिस्तान कितना प्यारा तोहफा है। अब सवाल ये है कि क्या हमने इस तोहफे की कदर की? क्या ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा? इसका जवाब अगर मुझसे पूछें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये वैसा पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब इन्होंने देखा था। बदकिस्मती कह लें, बदकिस्मती ही है कि 70 साल से ज़ायद हो गए, 7 दहाइयाँ, मजाक नहीं, 7 डेकेड्स, लेकिन हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। अफसोस के साथ कहूँगी, हमें से बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं कि मंजिल है क्या हमारी, तो जिद्दोजहद कैसे करे कोई वहाँ पहुँचने के लिए। और इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? बहुत से लोग बेकसूर हैं, जितने आप नाजरीन देख रहे हैं ना, इसकी वजह ये कि आप लोगों का कसूर नहीं है। हमें रहबरों के रूप में मिले हैं रहजन, यानी डाकू मिले, चोर मिले, लुटेरे मिले, जो कहते थे कि हम रहबर हैं, जो इस मुल्क को, इसके वसाइल को जोंक की तरह बाकायदा चिमटे रहे। ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रही, किसी को बुरी लगती तो लगे, मैं हकीकत से पर्दा उठा रही हूं। और सच बोलने में कैसा डर? क्या आज के पाकिस्तान में
میں اب آپ سے پوچھتی ہوں ناظرین، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، کیا آج کے پاکستان میں ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح نہیں دی جاتی؟ اگر نہیں دی جاتی تو پاکستان کا کیا یہ حال ہوتا؟ کیا آج یہ جو کچھ سیاستدان ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے ڈائریکٹ اداروں سے جنگ نہیں کر رہے؟ سچی بات یہ کہ سیاستدان احتساب کی بھٹی میں جلنا نہیں چاہتے، ملک کے سیاہ سفید کے مالک بننا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی کچھ نہ پوچھے، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اتنے سے پیسے اور اب اتنے زیادہ، یہ کیسے کر لیتے ہیں، اتنا ملٹی پلیکس کو کر کیسے لیتے، کو پوچھے نہ غلطی سے، وہ تو جمہوریت پہ حملہ ہو جائے گا۔ اب ایسے پاکستان کا خواب کیا دیکھا تھا اقبال نے؟ بالکل نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس بات لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی۔ نظریہ پاکستان کچھ اور تھا، لیکن بدقسمتی سے سیاست کی آڑ لینے والے کچھ سیاستدان نظریہ پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے تو صرف اور صرف نظریہ ضرورت کی۔ یہ نواز شریف صاحب کا کلپ دیکھیں جی، دیکھا آپ نے جس طرح پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانوں کی قربانی دی۔ جان سے بڑی قربانی کیا ہوتی؟ جان چلی گئی، جانوں کی قربانی دی اور مائیں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی۔ نواز شریف کے نزدیک ان قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیسے نہیں؟ میں بتاتی ہوں، کیونکہ نواز شریف فرماتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صرف اور صرف ان نواز شریف صاحب کو ایک لکیر کا فرق نظر آتا ہے۔ پاکستانیوں کے دلوں پر یہ زخم ہی لگا رہے ہیں نا نواز شریف صاحب۔ زخم لگاتے ہوئے نواز شریف نے دو قومی نظریے کو بھی اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اسی کو کہتے ہیں پیروں تلے رون دینا۔ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کا کلچر ایک ہی ہے، دونوں کے رسم و رواج ایک جیسے ہیں۔ اب یہ سن کر عالم برزخ میں علامہ اقبال و قائد اعظم کی روحیں بھی یقیناً تڑپ رہی ہوں گی۔ نواز شریف یا تو کوئی بھولے بادشاہ ہیں یا پھر جان بوجھ کر دو قومی نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بھولے بادشاہ نہیں، میں یقین سے کہتی ہوں۔ اگر دونوں ممالک میں واقعی بقول ان کے سے ایک لکیر کا فرق ہے، اگر دونوں ممالک میں صرف ایک لکیر کا فرق ہوتا، ذرا سوچئے، اگر ایک لکیر کا فرق ہوتا تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی لمبی طویل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیا ضرورت تھی؟ اور اگر نظریہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو اقبال کی شاعری کا موضوع بحث کبھی بھی شاہین اور خودی نہ ہوتا۔ وہ مسلمانوں کو تاریکی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر غمگین نہ ہوتے کبھی، اگر صرف ایک لکیر کا ہی فرق ہوتا۔ پاکستان کی تکمیل میں ان لوگوں کو شاید احساس بھی نہیں ہے، جو بولتے ہیں اور بولنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے نا، بعد میں سوچتے ہیں کہ پاکستان کی تکمیل میں ان کو شاید نہیں پتا کہ لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے۔ اور یہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ایک لکیر کا فرق ہے اور کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا نواز شریف کو۔ یعنی جس کا ویژن دو قومی نظریوں کو لے کر یہ ہوگا اور پاکستان بھارت میں لکیر کے علاوہ ان کو فرق نظر نہیں آئے گا، یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کو سنواریں گے، پاکستان کی جو آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو ابھی بھی سنواریں گے۔ چوتھی بار سے 3 بار وزیر اعظم بن کے سنوار دیا انہوں نے، کیا حال کر دیا ملک کا، سب کے سامنے ہے۔ نظریہ پاکستان کی قومی سلامتی کے داروں پر تابڑ توڑ حملے کر کے آپ پاکستان کو سنوار نہیں رہے بلکہ توڑ رہے ہیں، اور جان بوجھ کے توڑے۔ آج میں کہوں گی جان بوجھ کے کر رہے ہیں آپ سب کچھ، اور بدنصیبی دیکھیے یہ کام ہمارے اپنے کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظریہ پاکستان کو لے کر رائے کیا تھی، ذرا یہ کلپ دیکھیے گا۔ آپ نے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کو لازمی طور پر علیحدہ کرنا ہوگا۔ عظیم قائد نے ایسا کیوں کہا؟ سوچیں ذرا، میں بتاتی ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، اور ہماری تاریخ، ہماری زبان، ہماری ثقافت سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے، کلچر اور زبان بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، رسم و رواج کچھ بھی تو نہیں ملتا۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ گائے کی پوجا کریں اور ہم اس کا گوشت کھائیں، اور میاں صاحب یہ فرمائے کہ ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ نواز شریف پاکستان کو بھارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں تو ان دونوں قوموں کے درمیان کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا ایک لکیر کے علاوہ، ان کو صرف دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر کی لکیر نظر آتی ہے جس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے سیاستدان علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح خود کو عظیم لیڈر تو بتاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ بہت عظیم ہے، یہ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن وہ اصول جو ان عظیم رہنماؤں نے طے کیے تھے اس کو جانتے بوجھتے یہ بھلا دیتے ہیں۔ پھر کیسے فالو کرتے ہیں آپ لوگ؟ زبانی کے لفظ نہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں نا۔
اور کر کے دکھایا ہوتا تو یہ ملک بہت ترقی کر چکا ہوتا. اب تک بڑی باریاں ملی ہیں آپ کو. بانی پاکستان اور شاعر مشرق کی دور اندیشی تک کوئی لیڈر نہیں پہنچ سکتا. اور اگر کوئی سیاستدان رہنما ان کی طرح ذرا سا بھی ویژن رکھتا ہے نا, میں کہتی ہوں ان کے ویژن کا 50% بھی رکھتا ہے, ان کے ویژن کا آدھا ویژن بھی رکھتا ہے, اور ان کو باقی فالو کرتا ہے, اور کہیں جی 50% فالو کرتا ہے, پورا نہیں کرتا 100%, تو آج سیاستدان ایک دوسرے سے لڑنا رہے ہوتے اگر ذرا سا بھی ان کے ویژن کو فالو کر رہے ہوتے, بلکہ ملک ترقی کر رہا ہوتا, خوشحالی کے لیے ملک کی یہ ترقی کے لیے کام کر رہے ہوتے, اور نظر آ رہا ہوتا کام بول رہا ہوتا ہے. ان کو خود سے نہ کہنا پڑتا کہ میں نے یہ کر دیا, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, ایک موقع ملے گا اور تو یہ کر دوں گا. کام بول رہا ہوتا, ان کو بولنا ہی نہ پڑتا. جب آپ کام کریں تو آپ کا کام بولتا ہے, آپ کو بولنا نہیں پڑتا. کہاں شاعر مشرق کو قائد اعظم جیسے رہنما جنہیں قوم کا درد راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا, یعنی ایک لیڈر نے اپنی بیماری تک چھپا لی کہ باقیوں کا مورال ڈاؤن نہ, اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. کیوں نہ سلام پیش کریں آج ہم ان لوگوں کو, مطلب ان عظیم قائدین نے دن رات ایک کر دیا اس پاکستان کے لیے, اپنی صحت کی پرواہ نہ کی, اپنی بیماری تک چھپا لی. اور کہاں احتساب سے بچنے کے لیے علاج کے نام پر باہر بھاگ جانے والے بھگوڑے, کیا ایسے ہوتے ہیں رہنما؟ وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قوم کے لیے ان کے سینے میں بڑا درد ہے, لیکن واپس آنے کی صحت اجازت نہیں دیتی. اداروں پہ تابڑ توڑ حملے کی اجازت صحت دیتی ہے, لیکن واپس آنے کی ان کو صحت اجازت نہیں دیتی. یقین جانیے مجھے شرم آتی ہے ایسوں کو رہبر کہتے ہو. کہاں وہ جن اکثریتی علاقوں کو ملک میں شامل کرانے کی انتک جدوجہد کی, اور کہاں ایسے جو رہبری کے دعوے دار اور پاکستان کو توڑنے کے طلبگار ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. یہ ذرا اویس نورانی کا ایک کلپ ہوگا, ٹیم چلائیے گا. بلوچستان پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے. یہ سچ ہے کہ بلوچستان دہائیوں سے محرومیوں کی چکی میں پستا آ رہا ہے, لیکن یہاں رہنے والوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. مودی سرکار اور رو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. کلبھوشن یادیو کی طرح کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی بھیج رہی ہے, ثبوت ہے پاکستان کے پاس. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے, فنڈنگ کرتا ہے باقاعدہ اس کے لیے, لیکن سلام ہے پاکستان کی بہادر فوج کو جس نے بہت سمجھداری اور ہوشیاری سے اس صوبے میں بھڑکتے بدامنی کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا. اب بھارت کو بلوچستان کا امن جو ہے نا وہ کھٹک رہا ہے, اور پھر سے موقع کی تلاش میں بھارت کہ کسی طرح اس کے امن کو برباد کر سکے. اب ایسے میں اویس نورانی نے بھارت کی زبان بول کر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا. میں پھر کہہ رہی ہوں ناظرین, میں پھر کہہ رہی ہوں کہ شاعر مشرق و بانی پاکستان آج زندہ ہوتے تو کیا یہ سب دیکھ کر خون کے آنسو نہ رو رہے ہوتے؟ بالکل رو رہے ہوتے. بلوچستان کو اتنی محنت مشقت کے بعد پاکستان میں شامل کروایا گیا, سوچیں ذرا. اور آپ کی یاد کے لیے میں ذرا بتاتی چلوں کہ قائد اعظم نے اپنے آخری دن بھی بلوچستان کے علاقے زیارت میں گزارے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم کو اس صوبے سے کتنا پیار تھا. اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو یقین جانیں بلوچستان میں احساس محرومی سر ہی نہ اٹھاتی. لیکن افسوس یہ کہ اب اویس نورانی جیسے لوگ رہبری کرنے نکلے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے صوبے میں آگ لگانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے. ایسے رہبروں سے لوگ کو, میرے پورے وطن پاکستان کو اللہ بچائے. یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے, یہ لوگ ہر اس چیز پر حملہ کر رہے ہیں جو ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, جس نے چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے. ستم دیکھیے کہ ہماری قومی زبان بھی انہیں قبول نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کا کلپ چلائے گا ٹیم. ناظرین, کیسے رہنما مل گئے ہیں ہمیں. کوئی قیام پاکستان کو نہیں مانتا, دو قومی نظریے کا انکار کرتا ہے کھلے عام سر عام, اور کوئی بلوچستان کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی قومی زبان سے دشمنی نکالتا ہے. اردو ہماری تاریخ ہے, اردو ہماری ثقافت ہے, لیکن کچھ لوگوں کو کہ اس زبان کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی زبان کے خلاف کھلے عام بغاوت ہے, عداوت ہے, اور کیا کہیں گے اسے آپ. بانی پاکستان نے ایمان, اتحاد, تنظیم کی بات کی, لیکن کچھ لوگ رازم سازی تو کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ان میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز موجود نہیں. کیپٹن صفدر صاحب دیکھ لیں ذرا, انہیں سنیے ذرا. یہ ضرورت شاید نام ہی اسی چیز کا ہے جس میں انسان کو صرف اپنا آپ دکھائی دیتا اور کچھ بھی نہیں. اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے اس میں ملک کا نقصان ہے, قوم کا سیدھا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اور سچ پتہ کیا ناظرین, جب لالچ, ہوس, یا وہ کیا کہتے ہیں جی حضوری یا چاپلوسی, خوشامد, یہ عقل پر پردے ڈال دینا تو پھر ہوش کہاں رہتا ہے. اور یہی معاملہ ہمارے ان سو کالڈ نام نہاد لیڈروں کا.
قائد اعظم کے مزار پر نعرے لگا کر کہ آپ قائد کو بتا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی علامہ اقبال جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے ویسا پاکستان کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کی وجہ آپ لوگ خود ہیں. آپ لوگوں نے نہیں بننے دیا اس کو وہ پاکستان جو قائد اعظم علامہ اقبال چاہتے تھے. دیمک کی طرح چپکے رہے آپ لوگ. سیاست کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ پتہ نہیں پاکستان کا کتنا نقصان کرتے رہے آپ لوگ, اور ابھی بھی خواہش مند ہیں کہ پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں مزید. آپ جھوٹ بول کے کہ ہم یہ کر دیں گے, دودھ شہر کی نہریں بہا دیں گے. آپ قائد اعظم کے مزار پہ میرے خیال سے کھڑے ہو کے سب کچھ بتانا چاہ رہے تھے. ایک اور کلپ ہوگا ذرا وہ بھی چلائیے گا. کیپٹن صفدر کی لاجک میں یقین جانیے, آپ اگری کریں گے میرے الفاظ سے, ذرا بھی وزن نہیں. صفدر صاحب ذرا بتائیے گا کیا آپ کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے سے فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی روح کو سکون مل جانا تھا؟ آپ کے غیر سنجیدہ رویے سے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی, اور آپ فاطمہ جناح سے اپنا مقابلہ نہ کیجئے پلیز. وہ آپ کی طرح نہیں تھیں کہ عدالتوں سے اداروں سے ٹکراتی, وہ قانون کی پابندی کرنے والے بھائی کی بہن تھی. یہ ذرا مادر ملت کا کلپ دیکھیے. نے سنا آپ نے فاطمہ جناح نے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں ووٹ کی اہمیت بتائی, اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ملک پارلیمانی جمہوری نظام ہوگا. کیپٹن صفدر صاحب, پارلیمانی جمہوری نظام کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہوں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل جمہوریت جس کا براہ راست تعلق جمہور سے ہے, یعنی عوام سے. اور آپ لوگوں کی جمہوریت کے کانسیپٹ میں تو عوام ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی. عوام کا کیا حال ہو گیا؟ یہ وہ پارلیمانی نظام نہیں جس میں اقتدار کے حصول کے لیے ایک باری تمہاری ایک باری میری والے اصول پر چلا جائے. پارلیمانی نظام وہ نہیں جس میں عدالتوں کے فیصلوں پر ججز پر بہتان لگائے جائیں, ان کی کردار کشی کی جائے. احتساب سے بچنے کے لیے سب چور اکٹھے ہو کر حکومت کو دھمکانے لگے, تڑیاں لگانے لگے کھلے عام سرے عام. قومی سلامتی اداروں کو ہدف تنقید بنایا جائے, دشمن کی زبان بولی جائے, دشمن کے ہاتھوں میں کھیلا جائے کٹ پتلی بن کے. پارلیمانی نظام ان منفی رویوں کا نام نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ ڈرامہ چھوڑ دیں اور فاطمہ جناح کے بیانیے کو اپنے بیانیے سے ملا کر ان کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو اوچھی حرکتیں آپ نے مزار قائد پر کی, اگر محترمہ فاطمہ جناح وہاں موجود ہوتی تو پتہ کیا کرتی؟ اپنے بھائی کے مزار کی بے حرمتی کرنے پر آپ کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیتی اور کہتی کہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور ہوا کی بیٹی فرسودہ رسومات اور معاشرے کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی ہے. صوفیوں کی دھرتی سندھ میں غیرت کے نام پر ایک اور قتل ہو گیا. گلشانہ بی بی ہیں اور اس کے اپنے ہی اس کی زندگی کے دشمن بن گئے. 1 سال پہلے سانگھڑ کی رہائشی گلشانہ بی بی کے شوہر نے اپنی بیوی کو ہیمون نامی شخص کے ساتھ کاری قرار دیا اور اس شخص کو کارا قرار دے کر قتل کر دیا. اب شوہر کے الزام پر گلشانہ کا باپ اسے گھر لے آیا, لیکن اس کے اور برادری کا اس قدر دباؤ تھا کہ بڑھتا رہا. اور کچھ روز پہلے گلشانہ پریس کلب پر اپنے تحفظ کی فریاد لے کر بھی پہنچی تھی, لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی. پولیس افسران کے دفاتر کے چکر کام بھی نہ آئے اور نہ ہی پریس کانفرنس جو ہے اسے تحفظ دلا سکی ہے. گلشانہ کا انجام بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے کاری قرار دی جانے والی خواتین کا ہوتا ہے. اس کے سگے بھائی نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. کاروکاری ونی اور اس جیسی دوسری رسمیں نہ صرف عورت کا تقدس پامال کر رہی ہیں بلکہ اس کے لیے زندگی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشوار ہوتی چلی جا رہی ہے تمام خواتین کے لیے. ایسے واقعات کا سن کر یقین جانے ناظرین کہ بہت سے لوگوں کی طرح مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے صدیوں سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم کا خاتمہ کیا ہے, جو بیٹی کی آمد پر نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ اس کے لیے اپنی چادر تک بچھا دیتے تھے. یعنی بیٹی کا اتنا احترام سکھایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کیا کسی اور مذہب میں بیٹی کو عزت دینے کی ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نام لیوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور ہمارے کام ابو جہل جیسے ہیں؟ ناظرین, اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو گزشتہ سال 108 افراد کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. یہ تعداد صرف وہ ہے جو پولیس یا میڈیا پر رپورٹ ہو سکی ہے. غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق جو اصل واقعات ہیں اور ہلاکتیں, اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. جو رپورٹ ہوئی اس سے کہیں زیادہ ہے. سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کا قتل ہو یا پھر گزشتہ ہفتے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے والی اسٹیج اداکارہ سمینہ خٹک کا غیرت کے نام پر قتل ہو, اپنے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگیاں لیتے نظر آ رہے ہیں.
اب یہ گلشانہ بی بی کے بہیمانہ قتل کی ہر کوئی مذمت کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست ایسے بے بس، لاچار اور مظلوم خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں آخر کیوں ناکام ہے؟ اس حالت کا خاتمہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ ان خواتین کے قاتل کیا صرف وہ ہیں جنہوں نے جانیں لی، یا پھر وہ جاگیردار اور وڈیرے اور بااثر افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے قبائل اور برادریوں میں یہ فرسودہ رسومات زندہ رکھی ہوئی ہیں؟ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ سیاستدان بھی ہیں جو ان رسومات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آخر پوزیشن پہ ہوتے ہوئے بھی مؤثر قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر فاروق دریائے فرات کے کنارے پر کسی جانور کے بچے کے مرنے کا ذمہ دار بھی خود کو تصور کرتے ہیں، تو پھر چھوٹے سے صوبے کی حکومت آخر کیوں ذمہ دار نہیں ہے، کیوں ریسپانسیبل نہیں ہے؟ اس واقعے پر حکومت جواب دہ ہے، گلشانہ کے بہیمانہ قتل پر حکومت جواب دہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمیں اپنا نظام قائم رکھنا ہے تو ظلم کو ختم کرنا ہوگا، انصاف کو رائج کرنا ہماری اپنی بقا کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، پورا یہ جو واقعہ پیش آیا اور اس طرح کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں، پہلی بار نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ مجھے پتہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح کے واقعات آگے بھی پیش آتے رہیں گے۔ پاکستان اتنا آگے بڑھ چکا ہے فرزانہ صاحبہ، ہمارا معاشرہ اس طرح کی جو فرسودہ رسومات ہیں یا زیادتیاں ہیں اس سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہا؟ کیونکہ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے نا ہمارا معاشرہ، اور خاص طور پہ ہماری جو ریاست اور ریاستی ادارے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ جب ہم نے جرگہ پنچایتوں کو اس قسم کے رسم و رواج کے اوپر، آپ کو معلوم ہے کہ ایک قانون بھی بن چکا ہوا ہے، کافی پہلے جو ہے تھا اینٹی ویمن جو ہے پریکٹسز کے اوپر قانون بنا تھا، انہی چیزوں کے خلاف بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو جرگہ پنچایتیں ہوتی ہیں یا جہاں پہ یہ اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان سب پیرالل سسٹمز کو اللیگل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو سٹرکچرز ہیں یہ آپریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آئے دن اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ تو اور کیونکہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے جب اس طرح کا فیصلہ آتا ہے جس میں ایشو آتا ہے، جس میں یہ خواتین کے حوالے سے یا کوئی عزت کا سو کال عزت کا معاملہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جن پہ وہی ایک پرانا دقیانوسی عورت دشمن سوچ لے کے بیٹھنے ہوئے مرد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت مرد کی ملکیت ہے اور عورت کا جو زندگی کا کوئی بھی اس کا جو اس کی جو بیہیویئر ہے یا اس کی جو وہ اس کا جو سیکچول خاص طور پہ بیہیویئر ہے ان کی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی عزت کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک عورت جو ہے اس کو آپ عورت مرد کی ملکیت کا تصور ہمارے سماج میں موجود ہے، اور تب تک یہ جو مرد کا جو عزت کا تصور ہے وہ عورت کے اندر آپ نے اس کی زندگی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح عورت کو ایک اٹونومس، ایک بااختیار انسان کے طور پہ پہلے تو تسلیم کیا جائے۔ ہمارا سماج نے ابھی تک عورت کو انسان ہونے کا، اٹونومس ایک بااختیار انسان کا درجہ نہیں دیا ہے۔ عورت کو ہم نے ایک مرد کا ڈپینڈنٹ بنایا ہوا ہے کہ مرد اس کا جو ہے وہ والی وارث ہے، وہ اس کے اوپر اختیار ہے، وہ اس کو کما کے کھلائے گا، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح سے جو ہے پاکستان کی عورتیں جو ہیں اس تمام سوچ کی وجہ سے، اس پدر شاہانہ کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ اور یہ تو جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جرگہ پنچایتوں کا جو سلسلہ ہے یا یہ جو رسم و رواج، جو عورت دشمن رسم و رواج کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، جو کہ خیر پاکستان میں ماشاءاللہ ابھی تک لوکل گورنمنٹ کا نظام کسی بھی صوبے میں پوری طرح سے رائج ہم نہیں کر پائے ہیں، لیکن جو لوکل کونسلز ہوتے ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہوتے ہیں، جو آپ کا تھانہ جو اس جگہ پہ لگتا ہے، وہاں کی جو سول سوسائٹی ہوتی ہے
ان کی بھی ایک مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ اگر اس طرح کے غیر قانونی جو سٹرکچرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو بجائے اس سے کہ اس طرح کا فیصلہ جب آئے جس میں لوگ جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ گنوائیں، اس وقت ہم ان چیزوں کو اٹھائیں. ہم اس سے پہلے ہی یہ جو اس طرح کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے خلاف جو ہے تھانوں میں جا کے رپورٹ کریں، اور وہ لوگ جو کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں اگر ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں ہوں، کیونکہ وہ ایک غیر قانونی کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے بتائیں اب اس خاتون نے پولیس افسران کے دفاتر کے چکر بھی لگائے، پریس کانفرنس بھی کی، اپنی آواز بھی اٹھائی، مطلب اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں، اتنی آپ کہہ سکتے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن خاتون نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہر وہ راستہ دیکھا، ہر طرح سے کوشش کی اپنی آواز کو اٹھانے کی، پریس کانفرنس کی، اپنا پورا حال بیان کیا، پولیس افسران کے دفاتر کے چکر لگائے، لیکن پھر بھی انجام وہی ہوا. مطلب اب ایسے میں خواتین کیا کریں، کہاں جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کہاں سے مدد مانگیں، کہاں سے فریاد کریں؟ بس یہی ہے نا کہ جو ہمارا دیکھیں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا وہ بالکل ناکام ہے، وہ بالکل خاص طور پہ وہ غریب کے ساتھ، عورت کے ساتھ تو بالکل کھڑا ہی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ پیرالل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے بے دھڑک آپریٹ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہی ادارے ہیں جن کی ناکامی کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، اور ان اداروں کے اندر بھی اگر وہ پہنچ بھی جائیں تو وہاں پہ جو ایک پدر شاہی سوچ لے کے جو وہاں پہ پولیس کا افسر بیٹھا ہوا ہے، وہاں کا ایس ایچ او ہے، وہاں کا ایس آئی ہے، جو آپ جب وہ جوڈیشری تک اگر عدالتوں تک پہنچے تو وہاں پہ وہ جج ایسے بیٹھے ہیں جو کہ عورت جو انصاف کے لیے آتی ہے تو اس کو اپنے چیمبر میں بلا کے اس کو ریپ کر لیا جاتا ہے. تو جب ہم ایسے سماج کے اندر آ گئے ہیں، ایسی جگہ پہ آ کر ہم بیٹھ گئے ہیں، تو جہاں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہمارا ہے وہ غریب کے ساتھ، ولنریبل کے ساتھ اور عورت کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے، تو وہ بیچاری دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ملتان میں جس لڑکی نے جا کے خودکشی کر دی تھی، اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی جا کے تھانے کے سامنے، کیونکہ اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا. تو ایشو یہی ہے کہ جب تک یہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ایسے ہی طبقے کی عملداری رہے گی، اس اشرافیہ کی جو فیوڈل ہے، جو پدرشاہی سوچ رکھتا ہے، جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھے ہیں، ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ڈاکٹر صاحب ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کہ معاملہ یہاں پر ہے، اس کا سولوشن کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ جس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ایسی قرار واقعی سزا دی جائے، ایسے پنش کیا جائے کہ باقیوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو. لیکن کون کرے گا ایگزامپل سیٹ؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ اس کے اندر اب جن سے ہم توقع کرتے ہیں، جو ریاست جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نفاذ کرے اور لوگوں کو تحفظ دے، وہ تو ناکام ہے. اب اس میں ایک یہی صورت جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب یہی ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو انسان دوست فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی گلی محلے کی سطح پہ، اپنے گاؤں گوٹ کی سطح کے اوپر اپنی کمیٹیز بنا کے دیکھیں کہ اگر وہاں پہ اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ جرگے بیٹھتے ہیں یا پنچایتیں بیٹھتی ہیں، ان کو پہلے سے ان کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ ان کو کیا جائے، اور یہ میک شور کیا جائے، اکاؤنٹیبل کیا جائے وہاں کی پولیس کو کہ ان کے خلاف ایکشن لیے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ اس قسم کے ہولناک جو فیصلے سنائیں اور اس سے لوگوں کی جانیں جائیں. بنیادی طور پہ تو دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دے، اور اس طرح کے لوگ جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پہ جرگے پنچایتیں لگاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو سزائیں دینا تو بنیادی طور پہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. لیکن کیونکہ حکومتیں عوام کے لیے کام ہی نہیں کر رہی، ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کی ایلیٹ اشرافیہ کے ایشوز ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ دیکھیں ان کو فرصت نہیں ہے کہ عوامی مسائل کی طرف کوئی بھی جماعت ہے اور اس کی لیڈرشپ ہے، اس کی توجہ ہو. تو اب اس میں ایک آپ کا ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی آواز بنے، بالکل، اور ہم لوگوں کو آرگنائز کرنے میں مدد کریں کہ لوگ خود اپنے طور پہ آرگنائز ہوں، اور اس طرح کے جو چیزیں ہو رہی ہیں. سوری میں آپ کی بات سے تھوڑا سا میں اگری بھی کرتی ہوں، تھوڑا سا میں ڈس اگری کروں گی آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں اگر آپ آواز اٹھائیں گی، میں آواز اٹھاؤں گی، ہمارا کام ہم کر رہے ہیں، ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. اب یہ آواز اٹھانے سے ہوا نا کہ آواز اٹھائی جاتی تو وہ خاتون اس نے پریس کانفرنس بھی کی، حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، پولیس افسران کے دفاتر کے چکر تک لگائے، لیکن ایون دین ہوا کیا، انجام کیا ہوا؟ یعنی ہماری آواز اٹھانا ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، سسٹم کو کون چینج کرے گا؟ یہ نظام کیسے چینج ہوگا؟
دیکھیں آواز اٹھانا اس حد تک تو میں سمجھتی ہوں ہم اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے نا کہ ہم نے بات کر لی ہے، ایک پروگرام کر دیا. دیکھیں ہمیں جس طرح یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت سسٹمیٹکلی جو ہے اس میں اپنا کردار جو ہے سول سوسائٹی کو بھی میڈیا کو بھی. اب دیکھیں میڈیا کا بھی جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو کتنے ایسے آپ دیکھیں کیسز ہیں جن کا میڈیا کے اندر فالو اپ ہوتا ہے یا لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ واقعہ ہوا تھا اس میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس میں کون لوگ انوالو تھے. یعنی کہ ایک دفعہ رپورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ توجہ ہوگی پھر اس کے بعد نہیں ہوگا. اور یہی حال سول سوسائٹی کا بھی ہے کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرنا جو ہے کہ اس کیس کو ایک ایک کیس کو پکڑ کے اس کے جو فالو اپ کرنے کے لیے جس قسم کی انرجی اور جس قسم کا آپ کو کمٹمنٹ چاہیے اس کی بھی کمی اب ہوتی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک آپادھاپی اور افراتفری کا عالم پیدا ہوتا جا رہا ہے جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں ہماری ریاست ناکام ہو رہی ہے وہاں ہم سماجی طور پہ بھی ناکام ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو سماجی حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے. اب لوگ اپنی طرف صرف دیکھتے ہیں اور کسی بھی ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور وہ اس کا ہاتھ روکنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہاں پہ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جوائن وقت دینے کے لیے. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے کورونا کی اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان میں الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی کورونا کا پھیلاؤ بھی جاری ہے. چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں جلسے جلوسوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور کورونا ایس او پیز کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان کورونا کے پھیلاؤ کی شرح میں اس وقت ملک میں تیسرے نمبر پر ہے. صحیح سنا آپ نے، تیسرے نمبر پر. پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ صاحب اور نون لیگ کے کیپٹن صفدر اوان بھی اس کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ انہیں صحت دے، اپنے امان میں رکھے. اب ناظرین اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں. اب یہ جو گلگت کی میں نے سچویشن بتائی گلگت بلتستان کی کہ جو پوری صورتحال ہے آپ نے بھی سنی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں الیکشن کیمپین جو پورے گلگت میں جاری ہے، اب ایسے میں کورونا جو کہ پھیلا ہوا ہے اور خطرناک حد تک پھیل رہا ہے، یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فضا آپ کا. دیکھیے یہ اس میں کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی سوائے یہ کہ ہم یہی بات کریں کہ ہم کہتے ہیں ہجوم سے بچنا ہے. یہ بیماری ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ایک دوسرے کو لگتا ہے. تو جب لوگوں کو آپ جمع کریں گے، ہجوم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ ایک مجمع جب جمع ہوتا ہے اگر وہ 100 لوگوں کا 200 لوگوں کا بھی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہے. یہاں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ماسک لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کے لوگ جلسے جلوس کر رہے تھے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے لوگ جن کا کام تھا کہ ان کو روکا جائے وہ خود جلسے جلوس کر رہے ہیں. یہ ایک افسوسناک بات ہے. میں تمام لیڈران سے یہ امید کرتا تھا کہ شاید یہ اپنی عوام کی خاطر عوام کو گھر سے نہیں نکلوائیں گے، ان کو اپنے کاروبار میں اپنی دوسری جگہ جہاں ان کو مجبوری ہے وہاں وہ جا کر اپنا کاروبار کریں گے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز بڑھ رہی ہیں. اور فضا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دوبارہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو کہ پہلی جو ویوز ہماری آئی تھی جس میں بہت زیادہ لوڈ ہسپتالوں میں پڑا تھا اور ڈاکٹرز پہ اور پیرامیڈیکل اسٹاف پہ. اب تک جو ہے 113-14 ڈاکٹر انتقال کر چکے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو کوئی جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے یہ تقریباً 10 سے 11 ڈاکٹرز انتقال کر گئے. اور یہ جو وائرس ہے اب وہ بہت ہی اسٹرانگ وائرس ہے اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے. ہفتے کے اندر یہ ڈاکٹرز انتقال کر گئے بیمار ہونے کے بعد. تو جب یہ صورتحال ہماری ہے اور آج جو فیگر آپ نے دیکھا کہ 1600 سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام عوام کی ذمہ داری ہے اور اس سے زیادہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کی ذمہ داری ہے
کہ اس بیماری کو ختم کرنے میں یا اس کو پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں عوام کی کتنی ذمہ داری ہے؟ ذرا عوام کو بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں, سمجھا دیں کہ عوام بالکل بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی, بڑی سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ اکثر جس طرح شاپ کیپرز ہیں, دکاندار ہیں, آپ دکانوں کے باہر لکھ کے لگائے ہوتے کہ ماسک کے بغیر کوئی سروس پرووائڈ نہیں کی جائے گی, لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ماسک کے بغیر دکان میں انٹر ہوتے ہیں اور کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر چلے جائیں کیونکہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا. تو بس یہ لکھنے کی حد تک ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ لکھنے کی حد تک ہے, کیونکہ جو دکان کے اندر جو سیلز مینز ہیں یا مالک ہیں وہ خود بھی ماسک کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں, تو جو گاہک آ رہا ہے اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ سارا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے. مارکیٹ دیکھ لیں, آپ شادی ہال میں چلے جائیں, شادیاں میں 1-2 اٹینڈ کیا ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے حیران ہوگی. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا کچھ دن پہلے کہ ظاہری بات ہے اب ہمیں باہر بھی جانا ہے, ہمیں خرید و فروخت بھی کرنی, چیزوں کی گروسری کرنے بھی جانا ہے, تو ایک شخص نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, آپ کو پہننا چاہیے کیونکہ آپ اتنے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی منطق بتائی, پتہ نہیں کون سی منطق, انہوں نے کہ ماسک پہننے سے نا کورونا زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں ماسک پہنتے تو سانس رک کر آتا ہے, تو وہ کورونا کا افیکٹ زیادہ ہوگا کہ آپ کا سانس ایک دم سے رک جائے گا. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اس کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ دیکھیے یہی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص کر کہ لوگ جو ہے کافی ایک تعداد ہے لوگوں کی جو کورونا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور بالکل بے خطر ہو کے اپنے سارا کام کر رہے ہیں, بلکہ دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہیں جو ماسک لگا رہے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں, اکثر ماسک والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل. اور ماسک تمام لوگوں کے لیے بتاتا چلوں کہ ماسک جو ہے یہ ایک ایسا جراثیم ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بلائنڈ ہے, آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ جراثیم, اور آپ کو بچنے کے لیے یہ ایک ڈھال ہے. اور جو ویکسین کی بات کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ویکسین ہے. ماسک از اے ویکسین ایٹ دی مومنٹ. آپ اگر ماسک لگا کے رکھتے ہیں تو بہت زیادہ سیف ہونے کے چانسز ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے پھیلتا ہے, تو آنکھ, ناک اور منہ پہ اپنی انگلیوں کو نہ لگائے. اگر لگانا ہو, آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے ہاتھ ملا لیا یا کوئی ایسی چیز کو چھو لیا ہے, تو ہاتھ کو بار بار صابن سے دھوئیں یا سینیٹائز کریں. اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں بہت سارے وہ ماسک کے بغیر ہیں, تو آپ ان سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے ان سے گفتگو کریں یا جو بھی ڈیل کرنا چاہیں کریں. تو اس طرح سے یہ بیماری پھیلے گی نہیں. لیکن اس میں جو آپ کے سوال کا ایک بہت امپورٹنٹ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عوام ہماری اس وقت فالو کرے گا جب ہمارے ڈیوائس جو ہو رہا ہے, جو ہماری خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے حکمران کی جو میٹنگز ہیں یا اپوزیشن کی میٹنگز, یہ تمام لوگوں کی میٹنگز کو دکھایا جاتا ہے, تو ہمارے لیڈران آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, تو ہماری عوام تو آپ میری تمام آپ کے توسط سے تمام ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام ہمارے این جی اوز کو, تمام ہمارے اور دوسرے لوگوں کو جو کہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں یا میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں, خدارا ہاتھ نہ ملائیں, ماسک لگا کے رکھیں. اور میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کو ٹیلی وائز نہ کیا جائے, ہاتھ ملاتے ہوئے نہ دکھایا جائے, گلے ملتے ہوئے نہ دکھایا جائے, کیونکہ پھر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سب خود تو مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور ہاتھ کو دھوئیں اور گلے نہ ملیں اور ماسک لگائیں, خود ماسک نہیں لگائے ہوئے. تو اس طرح سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد, ہر ادارہ, ہر جو لوگ ہیں ہمارے, چاہے وہ اسکول کے لوگ ہوں, چاہے وہ شادی ہال کے لوگ ہوں, جو ایڈمنسٹریشن ہے یا مارکیٹ, پلیز ماسک ہاتھ نہ ملائیں پلیز, کیونکہ کورونا کے لیے بھی ویکسین نہیں, اور ویکسین یہ ماسک ہے, اس سے بڑھ کے کوئی ویکسین اس ٹائم پہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.